फिर जो ही होश में आए इसे फिर से बेहोश कर दिया जाए। राधा को जकड़ लिया गया और वेद ने उसके मुंह में दवाई डाल दी। थोड़ी देर बाद राधा का जिस्म बेहिस हो गया। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। मुहासरे का पहला दिन गुजर गया। सुल्तान महमूद ने रात को भी आराम न किया। वो किले के पीछे चला गया जिधर दरिया था। पानी किले की दीवार के साथ लग कर बहता था। सुल्तान ने अपने सालारों से कहा कि हर प्यादा दस्ते से 2-4 जांबाज किस्म के सिपाही मुंतखब करें और उनका एक अलग जैश बनाकर इसे महफूजा यानी रिजर्व में भेज दिया जाए। दूसरे दिन गजनी की फौज ने एक बार फिर किले के बड़े दरवाजे पर हल्ला बोला, मगर ऊपर से राजपूतों ने तीर और बर्छियां फेंककर गजनी वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया। सुल्तान महमूद ने हल्ले जारी रखे। किला 1.5 मील लंबा था। 7 रोज तक गजनी की फौज ने पूरा जोर सर्फ कर दिया, मगर जरा सी भी कामयाबी हासिल न हुई। 8वें रोज की शाम गहरी हो चुकी थी। सुल्तान ने उस जांबाज जैश को साथ लिया जो उसने तैयार करवाया था। उसकी नफरी 300 से कुछ ज्यादा थी। गजनी और इस्लाम की आबरू तुमसे जान की कुर्बानी मांग रही है। सुल्तान महमूद ने रात की तारीकी में उस जैश के जवानों से कहा, अगर तुम में से कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं तो उसे इजाजत है कि अपने दस्ते में वापस चला जाए। मुझे तुम में से किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन चला गया है। मेरे मुजाहिदों, खुदा के सिवा आज की रात तुम्हें कोई नहीं पहचानता। रोजे महशर भी तुम्हें सिर्फ खुदा पहचानेगा। सुल्तान खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या मैं ये समझूं कि तुम सब मेरे साथ हो? कई आवाजें सुनाई दी। हम सब आपके साथ हैं। हम जाने कुर्बान करने के लिए आपके साथ आए हैं। हम सुल्तान के हुक्म के मुंतजर हैं। आज रात तुम खुदा के हुक्म से लड़ोगे। सुल्तान महमूद ने कहा, आज तुम्हें इस कुफरिस्तान में खुदा का नाम बुलंद करना है। इस किले की एक दीवार दरिया में है। तुम्हें नकब लगाने और सुरंग खोदने वाले औजार दिए जा रहे हैं। तुम में से 50 आदमी दरिया में उतरकर दीवार को नीचे से तोड़ेंगे। पानी ज्यादा गहरा नहीं है। इस मौसम में पानी गहरा नहीं हुआ करता, ठंडा होता है, और जो तैरना नहीं जानता वो दरिया में ना उतरे। खतरा है कि दुश्मन ने तुम्हें देख लिया तो ऊपर से तीरों और बर्छियों का मेह बरसा देगा। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा होगा कि किले की दीवार कितनी चौड़ी होगी। अगर तुमने दीवार की निस्फ चौड़ाई में सुरंग लगा ली तो बाकी काम पानी कर लेगा। सुल्तान महमूद ने 50 जांबाज अलग कर लिए। लड़ाई का जोर थम गया था। अंधेरे की वजह से फजा तीरों से खाली हो गई थी। किले की दीवारों पर और बुर्जों में कुछ सरगर्मी थी। सुल्तान महमूद किले से तकरीबन 1.25 मील दूर था। उसने जांबाजों को खुदा हाफिज कहा और उन्हें हिदायत देकर दरिया के किनारे किनारे किले की तरफ रवाना कर दिया। राजपूतों को दरिया की तरफ से कोई खतरा नहीं था। गजनी के 50 जांबाज बहुत बड़ा खतरा बनकर दरिया की तरफ से सुरंग लगाने जा रहे थे। वो ऊंची घास और दरख्तों की ओट में चलते चलते दीवार से कुछ दूर ही दरिया में उतर गए। उनके पास औजारों के अलावा हथियार भी थे। दरिया का पानी बहुत ठंडा था और किनारे के साथ साथ कमर तक बहुत गहरा था। जरा परे ज्यादा गहरा हो जाता था। जांबाज एक दूसरे के हाथ पकड़े पानी में चलते जा रहे थे। वो दीवार के करीब पहुंच गए। ये दीवार अमूदी नहीं, कुछ ढलानी थी। उससे राजपूतों को ये फायदा हासिल था कि वो नीचे देख सकते थे कि क्या हो रहा है, मगर अंधेरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। 50 जांबाजों ने पानी में खड़े होकर औजारों से दीवार के पत्थर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। ये काम खामोशी से नहीं किया जा सकता था। औजारों की आवाज ऊपर दीवार तक जाती थी। सुल्तान महमूद ने इस आवाज को दबाने का एहतमाम कर दिया था। वो इस तरह के दरिया के दीवार के साथ वाली दीवार की तरफ उसके हुक्म से दफ और नकारे पीटे जाने लगे। नफरियां बजने लगी और सिपाहियों ने नारे लगाने और गुलगपाड़ा बपा करना शुरू कर दिया। दीवार के ऊपर राजपूत इस तरफ खड़े हो गए। ये गुलगपाड़ा हल्ले का ही हो सकता था। जांबाज इत्मीनान से पत्थर निकालते रहे। उन्होंने इतने पत्थर निकाल लिए कि आगे दीवार की मट्टी आ गई। इसकी खुदाई मुश्किल नहीं थी। मुश्किल ये पैदा हो रही थी कि दरिया भी सुरंग में दाखिल हो गया था। सुरंग फराख और बुलंद थी। 50 आदमी खुदाई कर रहे थे, इसलिए काम तेजी से हो रहा था। आगे फिर पत्थर आ गए। जांबाजों के पास बड़े मजबूत और मौजू औजार थे। इनसे पत्थर निकलते आ रहे थे। सुरंग कमोबेश 15 कदम लंबी हो गई थी। आखिर वो पत्थर दीवार से हटा, जिसके हटने से किले के अंदर की रोशनियां नजर आने लगी। जांबाजों ने तेजी से बहुत से पत्थर निकाल दिए और वहां इतना बड़ा दहाना बन गया जिसमें से एक आदमी खड़ा होकर गुजर सकता था। दरिया का पानी किले के अंदर जाने लगा। किले में से किसी ने पानी देख लिया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जांबाज अपना काम कर चुके थे। वो पीछे को चल पड़े, मगर राजपूत भी जांबाज थे। वो मशालें उठाए दौड़े आए। बहुत से बर्छियों और तलवारों के साथ आए। गजनी के जांबाज तेजी से बाहर निकल आए। राजपूत उनके पीछे आए। दरिया में खूंरेज मारका लड़ा गया। अंदर से कई मशालें सुरंग के रास्ते बाहर आ गई थीं। इनकी रोशनी में दोस्त और दुश्मन का पता चल रहा था।
سلطان محمود کی نظر انہی جانبازوں پر تھی۔ اس نے ان کی خبر لینے کے لیے 2-3 آدمی آگے بھیج دیے تھے۔ ان آدمیوں نے آ کر اطلاع کر دی کہ دریا میں لڑائی ہو رہی ہے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر دیکھا، دریا میں بے شمار مشعلیں نظر آ رہی تھیں جیسے دریا میں تیر رہی ہوں۔ اس نے کم و بیش 300 سپاہیوں کو دریا میں اتار دیا اور مشعل بردار بھی ساتھ بھیج دیے۔ معلوم ہوتا ہے میرے جانبازوں نے دیوار میں نقب لگا لی ہے، سلطان محمود نے اپنے سالار سے کہا۔ اندر سے اسی راستے دشمن باہر آیا ہوگا، جاؤ دیکھو اور مجھے بتاؤ۔ دریا کا پانی قلعے کے اندر جا رہا تھا اور سرنگ میں سے راجپوت باہر آ رہے تھے۔ لاشیں اور زخمی دریا میں بہتے جا رہے تھے، مشعلوں کے شعلے دریا پر ناچ رہے تھے۔ سلطان محمود نے بہت سوچا کہ وہ اس سرنگ سے اپنا ایک دستہ قلعے میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسے سرنگ کھودنے والے ایک زخمی نے جو دریا سے نکل آیا تھا بتایا کہ سرنگ سے اندر جانے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ سلطان نے حکم دے دیا کہ دریا سے اپنے آدمی واپس بلا لیے جائیں۔ اندر جاتے، اندر سے راجپوت باہر آتے اور غزنی کی فوج پر حملہ کرتے تھے۔ ان میں سے جو زندہ رہتے وہ پھر اندر چلے جاتے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کیا کہ دروازہ کھول کر رکے ہوئے سیلاب کی طرح آئے اور اس انداز سے لڑے کہ پھر واپس چلے جائیں۔ یہ لوگ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی احمق ہیں۔ سلطان محمود نے اپنے سالاروں سے کہا، انہیں موقع دو کہ اسی طرح ہلہ بولتے رہیں، اپنی طاقت تیزی سے ضائع کر رہے ہیں۔ اس دوران رادھا کو مسلسل بے ہوشی میں رکھا گیا۔ وہ ہوش میں آتی تھی تو نحیف آواز میں کہتی تھی، خدا میرے دل میں اتر آیا ہے۔ اسے وید بے ہوشی کی دوا پلاتا رہا۔ مورخوں کے مطابق محاصرے کے 25ویں روز سلطان محمود نے حکم دیا کہ قلعے کی دیواروں کے شگافوں پر شدید ہلہ بول کر اندر جانے کی کوشش کی جائے اور جو ہی راجپوت باہر آنے کے لیے کوئی دروازہ کھولیں، حملہ کر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا جائے۔ 25ویں روز کی لڑائی فیصلہ کن تھی۔ راجپوت اپنی طاقت کم کر چکے تھے۔ جب غزنی کی فوج نے شگافوں پر اور ایک دروازے پر ہلہ بولا تو راجپوت گھبرا گئے۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے مگر نفری تھوڑی تھی۔ راجپوتوں نے لڑنے کی بجائے مرنے کو ترجیح دی۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں یعنی عورتوں اور بچوں کو اپنے گھروں میں بند کر کے گھروں کو آگ لگا دی اور باقی بال بچوں سمیت زندہ جل گئے۔ جس راجپوت کو کہیں ہندو عورت نظر آئی اسے قتل کر دیا۔ منج کے کئی سپاہیوں نے قلعے کی اتنی اونچی دیواروں کے اوپر سے چھلانگیں لگا دیں اور مر گئے۔ جب سلطان محمود قلعے میں داخل ہوا اس وقت منج جل رہا تھا اور اس آگ میں راجپوت جل رہے تھے۔ یہ اجتماعی خودکشی تھی، صرف محل محفوظ تھا۔ وہاں گئے تو جگہ جگہ عورتوں اور بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ انہیں راجپوتوں نے خود قتل کیا تھا۔ داشتاؤں اور ناچنے گانے والیوں کے سینوں میں بھی خنجر اور تلواریں اتری ہوئی تھیں۔ مرد بھی مرے پڑے تھے۔ رائے چندہ اور رانی کی لاشیں خوابگاہ میں پلنگوں پر پڑی تھیں۔ غزنی کے آدمی محل کے ہر کمرے میں گئے، صرف ایک کمرہ باہر سے بند تھا۔ کھول کر اندر گئے تو پلنگ پر رادھا پڑی تھی۔ اسے بھی مردہ سمجھا گیا مگر اس نے آنکھیں کھولی اور اونگتی آواز میں بولی، خدا میرے دل میں اتر رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ زخمی نہیں بیمار ہے۔ اس نے مری ہوئی آواز میں پوچھا، تم مسلمان سپاہی ہو؟ تمہارا سلطان کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس کے خدا کا نام لے کر مر رہی ہوں، میں اس کے ہاتھ چوم کر مروں گی۔ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایک لڑکی کے لیے سلطان محمود کو نہیں بلایا جا سکتا تھا۔ رادھا نے مایوسی سے سب کو دیکھا اور اس کا سر ڈھلک گیا۔ وہ مر چکی تھی۔ منج کے بعد سلطان محمود کو قنوج کی طرف پیش قدمی کرنی تھی مگر اسے ایسی اطلاعیں مل رہی تھیں جو دھوکہ معلوم ہوتی تھی۔ صالح بروک نے اسے بتایا تھا کہ اس کا اصل مقابلہ قنوج کے گرد و نواح میں ہوگا مگر بعد کی اطلاعیں یہ تھیں کہ قنوج تک کے علاقے میں کسی فوج کا نام و نشان تک نہیں۔ منج میں سلطان بہت نقصان اٹھا چکا تھا۔ وہ فوری طور پر پیش قدمی کے قابل نہیں تھا۔ ایک روز اسے سالاروں نے مشورہ دیا کہ پیش قدمی کا حکم دے دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیم پال نڈر اپنی فوج لے کر آ جائے۔ سلطان محمود نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اس نے فوج کو یوں تقسیم کیا کہ ایک حصہ دریائے جمنا کے کنارے اور دوسرا حصہ دریائے گنگا کے کنارے جا رہا تھا۔ ہراول بڑا مضبوط تھا، اس کے پیچھے سلطان محمود تھا اور یہی فوج کا بڑا حصہ تھا۔ ایک حصہ بہت پیچھے آ رہا تھا جس کی حیثیت محفوظہ کی تھی، ترتیب کوچ کی نہیں جنگ کی تھی۔ سلطان محمود 20 دسمبر 1018 عیسوی بمطابق 8 شعبان 409 ہجری قنوج پہنچا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا مگر مزاحمت بڑی کمزور تھی۔ سلطان اسے دھوکہ سمجھا۔ اس نے اپنے عقب کی حفاظت کا بندوبست کر لیا اور اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک سوار بھیج دیے۔ اسے ہر لمحے توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوگا مگر محاصرے کے دوسرے ہی دن قنوج والوں نے قلعے پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔
سلطان محمود نے سب سے پہلے ایک سوار دستے کو اندر بھیجا، اس کے پیچھے 2 اور دستے گئے اور جب دیکھا کہ اندر امن و امان ہے تو وہ خود اندر گیا۔ قنوج کی فوج کے کمانڈروں سے اسے پتا چلا کہ مہاراجہ راجیہ پال اپنے خاندان سمیت محاصرے سے پہلے ہی کہیں بھاگ گیا تھا۔ سلطان محمود نے ہندو کمانڈروں سے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے۔ تلاش کے باوجود وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ سلطان نے محل کو زمین سے ملا دیا اور مندروں میں جا کر تمام بت توڑ کر باہر پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ سولے بروک نے بڑے مندر کے پنڈت کو پکڑوایا۔ پنڈت سے خزانے کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے کہا، آپ کے آدمی کو معلوم ہے خزانہ کہاں ہے، مگر اب وہاں کچھ نہیں ہوگا، مہاراجہ سب کچھ ساتھ لے گیا ہے۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے، سلطان محمود کی یہ فتح معمولی نہیں تھی کہ ہندوستان کے وسط میں اذانیں گونج اٹھی۔ 1019 عیسوی 410 ہجری سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں متھرا سے قنوج تک کو تہ تیغ کر کے غزنی میں داخل ہوا۔ اس کی سلطنت میں پہلے ہی اطلاع پہنچ چکی تھی کہ سلطان کئی ایک راجوں مہاراجوں سے ہتھیار ڈلوا کر واپس آ رہا ہے۔ لوگ اپنے فاتح سلطان کے راستے میں جمع ہو گئے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے، فوج نعرے لگا رہی تھی، عورتیں دور کھڑی اپنی فوج کی بلائیں لے رہی تھیں۔ لوگ جب ان 55,000 ہندو قیدیوں کو اور 350 ہاتھیوں کو دیکھتے تھے جو سلطان محمود ہندوستان سے لایا تھا تو وہ خوشی سے ناچنے لگتے تھے۔ غزنی کا بچہ بچہ سلطان محمود کے راستے میں آن کھڑا ہوا تھا۔ داد و تحسین اور نعروں کا شور زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ متعصب مورخین اور بعد کے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ غزنی پہنچ کر سلطان محمود نے حکم دیا کہ جو مال و دولت ہندوستان سے لایا ہے وہ محل کے باہر کھول کر رکھا جائے۔ جب زر و جواہرات اور درہموں کے انبار اس کے سامنے رکھے گئے تو غرور اور تکبر سے اس کی گردن تن گئی۔ یہاں تک تو حقیقت ہے کہ اس نے تمام تر مال غنیمت اپنے محل کے باہر رکھوا کر دیکھا تھا، لیکن اس دور کے مبصروں نے، جن میں ابو عبداللہ یاقوت خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ سلطان محمود نے جب اپنی سلطنت کے عوام کا اس قدر پرجوش خیر مقدم اور ان کی بےتابیاں دیکھیں تو اس نے حکم دیا کہ وہ تمام زر و جواہرات اور خزانے ان لوگوں کے سامنے رکھ دو جو ہم ہندوستان سے لائے ہیں، اور انہیں بتاؤ کہ یہ مال تمہارا ہے، یہ تمہارے خزانے کا مال ہے جو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اور اس نے یہ بے بہا خزانہ قوم کی بہبود اور ذہنی ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے سنگ مرمر کی ایک جامع مسجد اور اس کے ساتھ ایک یونیورسٹی کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد کا نام عروس فلک رکھا گیا، یہ تھی ہی دلہن۔ اس کی تعمیر کے لیے دور دور سے معمار لائے گئے۔ دیواروں اور چھت میں جو بیل بوٹے کھدوائے گئے ان میں سونا اور چاندی پگھلا کر ڈالی گئی۔ میناروں کے کلسوں پر سونا چڑھایا گیا۔ مسجد کے اندر نہایت دلکش اور قیمتی قالین بچھائے گئے۔ یونیورسٹی کو سلطان محمود نے اپنی نگرانی میں شامل مثالی دارالعلوم بنایا۔ اس میں اس نے مختلف زبانوں کی کتابیں جمع کر دیں۔ مکمل ہو کر جامع مسجد اور یونیورسٹی علم و فن کا ایسا مرکز بن گئی جس کی مثال کم از کم عالم اسلام میں نہیں ملتی تھی۔ دور دور سے علماء اور اساتذہ بلائے گئے جن کے لیے اس نے کثیر رقم وقف کر دی۔ طلباء کے لیے بھی بے انداز رقم الگ کر دی گئی جو انہیں وظیفوں کی صورت میں ملتی تھی۔ محمد قاسم فرشتہ اور البیرونی لکھتے ہیں کہ جامع مسجد اور یونیورسٹی متھرا اور قنوج کی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ تاریخ نویسوں نے سومنات کو زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن سلطان محمود کی نگاہ میں متھرا زیادہ اہم تھا، کیونکہ متھرا ہندوؤں کے ہری کرشن کی جائے پیدائش ہے اور ہندوؤں کے ہاں متھرا کو وہی درجہ حاصل ہے جو مسلمانوں کے ہاں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو حاصل ہے۔ سلطان محمود جو مال غنیمت لایا تھا اس میں سونے اور چاندی کے 3 لاکھ درہم تھے۔ ہیرے جواہرات اور سونے کے ٹکڑوں کا کوئی حساب نہ تھا۔ 55,000 ہندو قیدی اور 350 ہاتھی تھے۔ گھوڑوں اور تلواروں کا بھی کوئی شمار نہ تھا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ سلطان محمود ہندوستان سے 3 عجیب چیزیں لایا تھا۔ ان میں ایک ہاتھی، ایک فاختہ اور ایک پتھر۔ یہ ہاتھی اسے متھرا سے قنوج کی طرف پیش قدمی کے دوران اس طرح ملا تھا کہ جمنا کے دائیں کنارے پر اسائی نام کی ایک ریاست تھی جس کا حکمران چندر رائے تھا۔ سلطان کو اس کے جاسوسوں نے بتایا تھا کہ چندر رائے کے پاس ایک ہاتھی اتنی بڑی جسامت کا ہے جو ہندوستان میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس ہاتھی کی خوبی صرف یہی نہیں کہ اس کی جسامت غیر معمولی تھی، بلکہ وہ اس لیے بھی ملک بھر میں مشہور تھا کہ میدان جنگ میں دشمن کی صفوں میں دہشت اور تباہی پھیلا دیتا تھا اور دوسرے ہاتھیوں کی طرح پتھر یا برچھی کھا کر پیچھے کو نہیں بھاگتا تھا، نڈر ہاتھی تھا۔ سلطان محمود نے اسائی کو اسی ہاتھی کے لیے محاصرے میں لے لیا تھا۔ یہ چھوٹی سی ریاست تھی۔
سلطان محمود نے چندرا رائے کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنا ہاتھی دے دے تو بڑی آسان شرائط پر محاصرہ اٹھا لیا جائے گا۔ چندرا رائے نے جواب بھیجا کہ یہ ہاتھی مجھے اپنی راجدھانی اسائی سے زیادہ عزیز ہے، جب تک زندہ ہوں اس ہاتھی سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ پھر یوں ہوا کہ دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ اسی دوران یہی ہاتھی شاہانہ چال چلتا سلطان محمود کے پاس آ گیا۔ اس کے ہودے میں اس کے جنگجو سواروں کی لاشیں پڑی تھیں جن کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ ہاتھی کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ سلطان محمود کے حکم سے ہاتھی کو پکڑ لیا گیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ہاتھی اپنے آپ آ گیا۔ سلطان محمود نے بے ساختہ کہا، یہ ہاتھی مجھے چندر رائے نے نہیں، خدا نے دیا ہے۔ چنانچہ سلطان نے اس کا نام خدا داد رکھ دیا۔ فرشتہ کے مطابق سلطان محمود ہندوستان سے ایک پرندہ لایا تھا جو فاختہ سے ملتا جلتا تھا۔ اسے قدرت نے یہ خوبی عطا کی تھی کہ اس کا پنجرا جس مکان یا محل میں رکھا ہو وہاں کوئی کسی کو زہر نہیں دے سکتا تھا۔ مکان یا محل کے کسی بھی کمرے میں کتنا ہی چھپا کر کسی کو زہر دیا جاتا تو یہ پرندہ پنجرے میں بری طرح پھڑپھڑاتا تھا، جیسے یہ پنجرا توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ لوگ فوراً چوکنے ہو کر ہر جگہ جا کر دیکھتے کہ کون کسے زہر دے رہا ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود نے یہ پرندہ تحفے کے طور پر خلیفہ بغداد القادر باللہ کو بھیج دیا تھا۔ فرشتہ نے ہی متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلطان محمود ہندوستان سے ایک پتھر لایا تھا جس میں یہ خوبی تھی کہ اسے پانی میں ڈبو کر اس سے ٹپکتے قطرے زخم پر ڈالنے سے زخم بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ سلطان محمود نے اپنا چھوٹا سا قافلہ شیخ ابو الحسن خرقانی کے آستانے سے کوئی 1 میل دور روک لیا۔ وہ گھوڑے سے اترا۔ اس نے معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے، اس قدر معمولی کہ اسے نہ جاننے والوں کو شک تک نہ ہو سکتا تھا کہ وہ سلطان محمود ہے جس نے سارے ہندوستان پر لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ اس نے اپنے محافظوں کو وہیں رکے رہنے کو کہا اور خود پیدل چل پڑا۔ اپنے پیر و مرشد کے سامنے وہ شاہانہ شان و شوکت سے کبھی نہیں گیا تھا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کے ہاں جا کر اس نے ان کے ہاتھ چومے اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ وقت یاد کرو جب تم ہندوستان سے شکست کھا کر آئے تھے، شیخ خرقانی نے کہا۔ تم دل برداشتہ تھے، تمہاری فوج کٹ گئی تھی، تمہاری ہمت ٹوٹ گئی تھی، اور یہاں تمہارے دشمن تمہیں لاش سمجھ کر تمہارے اوپر گدھوں کی طرح منڈلانے لگے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ تم ہتھیار ڈال کر بیٹھ جاؤ گے۔ فتح اور شکست خدا کے اختیار میں ہے۔ ہارتے وہ ہیں جو شکست کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور شکست کو وہی تسلیم کرتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تم شہیدوں کے خون کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، محمود ان کی قدر کر سکتے ہو اور یہ تمہارا فرض ہے۔ یاد رکھو تم اگر انہیں بھول گئے جو نعرے لگاتے اور سینے تانے تمہارے ساتھ گئے تھے مگر واپس نہیں آ سکے تو اس کی سزا اس دنیا میں پاؤ گے۔ وہ تمہارے حکم سے نہیں خدا کے حکم سے لڑنے گئے تھے۔ میں نے ان کی یاد میں ایک جامع مسجد اور ایک دارالعلوم کی تعمیر کا حکم دے دیا ہے، سلطان محمود نے کہا، اور ان کی یادگار کے طور پر مینار بھی تعمیر کروا رہا ہوں۔ شہیدوں کے بچوں کو دارالعلوم میں مفت تعلیم اور وظیفہ ملا کرے گا۔ اور غور سے سنو محمود، شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا، غزنی کے لوگوں نے تمہارا استقبال اس طرح کیا ہے جیسے تم آسمان سے اترے ہو۔ میں سن چکا ہوں کہ عورتوں نے تمہاری راہ میں اور تمہارے اوپر پھول پھینکے تھے، شاعروں نے تمہاری مدح میں شعر کہے اور گویوں نے گیت گائے ہیں، دربار میں لوگوں نے تمہارے ہاتھ چومے اور تمہیں ساری دنیا کا فاتح کہا ہے۔ تم شاید نہیں سمجھ سکے کہ جنہیں تم نے پھول سمجھا ہے وہ کانٹے تھے جو تمہاری راہ میں بکھیرے گئے تھے، اور وہ مدح سرائی جو شاعروں اور گویوں نے کی وہ شہد میں ملا ہوا زہر ہے جو تمہیں پلایا گیا۔ آج اگر تمہارا تختہ الٹ جائے تو یہی لوگ نعرے لگائیں گے کہ محمود اسی قابل تھا، اس میں سلطان بننے کی اہلیت نہیں تھی۔ وہ پھر اس کے گن گائیں گے جو تمہارے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ خوشامدی درباری تخت و تاج کی دیمک ہوتے ہیں، وہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تم نے غزنی کے اکابرین اور عمراء اور رتبے والوں کو جب ضیافت دی تھی تو تم بھول گئے تھے کہ تمہاری سلطنت میں اس رات لاکھوں انسان روکھی سوکھی کھا کر سو گئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے پیٹ میں اسی شام ایک نوالا بھی نہیں گیا تھا۔ خوشامدیوں نے تمہیں یہ تاثر دیا تھا کہ رعایا خوشحال ہے اور وہ تمہارے گیت گا رہی ہے۔ محمود، اپنے آپ کو اپنی روح کے آئینے میں اور اپنی رعایا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس آئینے میں نہ دیکھو جو تمہارے درباری تمہیں دکھایا کرتے ہیں۔ تم تنہا اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، تم قوم کا عکس ہو، اپنے آپ کو اس عکس میں گم کر دو۔ سلطانی اور عیاری ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ خوشامدی اور عہدوں کے بھوکے لوگ سلطان سے عیاری کرتے ہیں اور سلطان قوم سے عیاری کرتا ہے۔ یوں سمجھو کہ گناہ اور نیکی کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں، اور جو سلطان اپنی آنکھوں پر خوشامدوں کی پٹی باندھ لیتا ہے
اور کانوں میں مدح کا سیسا پگھلا کر ڈال لیتا ہے وہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گنہگار ہے۔ آج تمہیں خدا نے جو طاقت اور جو جاہ و حشمت عطا کی ہے یہ تم سے چھن بھی سکتی ہے۔ خوشامدیوں کے نعروں کی نسبت رعایا کی آہیں عرش تک جلدی پہنچتی ہیں۔ ہندوستان کی فتوحات نے تمہاری رعایا میں اضافہ کر دیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے چاندی کے انبار تمہیں اندھا کر دیں۔